अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamd. وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Over to Zarina for Darud Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. आमीन. आमीन. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा. हम पढ़ रहे हैं सूरत अल बकरा, पारा नंबर 3, आयत नंबर 255, आयत अल कुर्सी, तमाम आयतों की सरदार. इसे हमने ट्यूसडे के दिन पढ़े थे, इंशाल्लाह आज कंटिन्यू करेंगे. आयतुल कुर्सी के अंदर हमने पढ़े कि क्या है, इसमें आज़म है. कौन से इसमें आज़म है आयतुल कुर्सी में, और इसमें आज़म किसे कहते हैं? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज इसमें आज़म? बताओ सुरैया. अल्लाह ताला के सिफाती नाम है. यस. और अल्लाह ताला के कितने नाम हमें नजर आ रहे हैं फर्स्ट आयत में? फर्स्ट तो अल्लाह है, अल्लाह. फिर हय्युल कय्यूम. वेरी गुड. फर्स्ट आयत में आपको अल्लाह मिल रहा है और आपने इलाह छोड़ दिया. इलाह भी अल्लाह का नाम है. ओके. सो 1 अल्लाह, 2 इलाह, 3 अल हय्यू एंड 4 अल कय्यूम. अभी जो फर्स्ट आयत है इसको हम लास्ट आयत से रिलेट करेंगे. हमने नंबर्स किए थे, आयत तो एक ही है बट इसमें 9 पार्ट्स डिवाइड किए थे, याद है? कैसे किए थे 9 पार्ट्स डिवाइड? अच्छा, हमने इसकी तिलावत नहीं की है ना सुरैया? आर यू रेडी विद द तिलावत? नो बजे. नो प्रॉब्लम. आप रेडी हो जाओ, फिर मुझसे कहो, देन वी विल प्ले इट. ओके. हाँ, तो हमने क्या किए थे? आयतुल कुर्सी जो है ये कुरान पाक की हमने देखे कि सबसे अजीम आयत है, तमाम आयतों की सरदार है, चीफ है. और इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा था ना कि कुरान पाक में, अल्लाह की किताब में सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? तो सहाबी कौन थे? उबई बिन काब. उन्होंने जवाब दिया आयतुल कुर्सी. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुझे तेरा इल्म
मुबारक करे। सुभान अल्लाह। और आयतल कुर्सी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतल कुर्सी को आयतल कुर्सी की जबान होंगी, मुस्नद अहमद की रिवायत है, आयतल कुर्सी की जबान होंगी, होठ होंगे, और वो बादशाह हकीकी की पाकी और तारीफ बयान करेगी और अर्श के पाए से लगी हुई होगी। सुभान अल्लाह। कौन? आयतल कुर्सी। यानी ये आयत कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के पाए से लगी होगी और इसकी जबान भी होगी, इसके होठ भी होंगे, और ये अल्लाह की पाकी, अल्लाह की तारीफ बयान कर रही होगी। दैट मीन्स ये आयत रिसाइट हो रही होगी कयामत के दिन, जैसे अभी रिसाइट होगी यहाँ पर सूरह विल प्ले इट, ऐसे कयामत के दिन अर्श के पाए से लग कर इसे जबान और होठ अता किए जाएंगे और ये रिसाइट करेगी अल्लाह की तारीफ और अल्लाह की पाकी। ओवर टू सुरैया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति वमा फ़िल अर्द من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul Azim. Baki, can you please repeat this ayat, this hadith? Can we write it? Yes. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतल कुर्सी की जबान होगी, आयतल कुर्सी की जबान होगी और होठ होंगे, लिप्स, और ये बादशाह हकीकी यानी सच्चे बादशाह अल्लाह की पाकी और तारीफ बयान करेगी और अर्श के पाए से लगी हुई होगी, और अर्श के पाए से लगी हुई होगी। हदीस ओवर। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। पिछली क्लास में हम आयतल कुर्सी का पूरा तर्जुमा कर चुके थे। एक बार रिपीटेशन करने की जरूरत है या हम आगे बढ़े? इसके बारे में कुछ हदीस और भी पढ़नी है। हमने देख लिए हैं कि इसके हमने 9 पार्ट्स किए। अब इसका कोरिलेशन देखना है। कोरिलेशन, इस आयत में इसे जो आयतों का सरदार कहा गया है ना, तो बहुत स्टडी की गई है इस आयत पर, और ये स्टडी के बाद हमें पता चल रहा है कि इसका जो पहला जुमला है, फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट, पार्ट 9, देखिए आप स्क्रीन पर, कैन यू सी इट? फर्स्ट पार्ट क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम, कि अल्लाह कौन है? अल्लाह, हु इज अल्लाह? तो इसका आंसर मिल गया, अल्लाह वो है, ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, नहीं कोई इबादत के लायक, नन वर्दी ऑफ वर्शिप, इल्ला हुआ, सिवाय उसी के, सिवाय अल्लाह के। क्यों? क्योंकि अल्लाह है अल हय्यु, जिंदगी देने वाला, द सोर्स ऑफ लाइफ, अल कय्यूम, कायम रखने वाला, मेंटेन करने वाला, इस्टेब्लिश करने वाला, द मेंटेनर। तो ये क्वालिटीज अल्लाह के लिए यूनिक है, किसी और के लिए है ही नहीं।
کیا کوئی اور ہمیں زندگی دے سکتا ہے؟ پوری دنیا کو، پورے کائنات کو، ہر مخلوق کو؟ Nobody can. And Allah is ever living. There is no death for Allah. اللہ ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہیں گے اور آج بھی ہے. یہ ہم کسی اور کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ایسا؟ لا یموت، کہ اسے موت نہیں آئے گی، کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے سوائے اللہ کے. تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے. اور آخری پورشن میں پھر سے اللہ تعالیٰ کے نام وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور اللہ کیسا ہے؟ ہوا وہ العلیو، سب سے اعلی. علیو میں کیا روٹ ورڈ ملتا ہے آپ کو؟ اعلی، دی ہائیسٹ. ہم پڑھتے ہیں سجدے میں کیا پڑھتے ہیں بتائیے ذرا. سبحان رب. ایسے پڑھتے ہیں سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی. اعلی. ابھی تجوید پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ. اعلی، تو اعلی کہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہائیسٹ. اور ہم کہاں ہوتے ہیں سجدے میں؟ سب سے لوویسٹ. اس وقت ہم اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں سجدے میں جا کر کہ اللہ تو سب سے ہائیسٹ ہے. میں دیکھ کہاں ہوں؟ میں زمین پر اپنی ناک، اپنا ہاتھ، اپنے گھٹنے سب کچھ زمین پر ٹیک کر یہ اقرار کر رہی ہوں کہ اللہ تو سب سے ہائیسٹ ہے، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ. اور کیا ہے؟ العظیم. عظیم، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ عظمت والا. تو اس آیت نمبر فرسٹ پورشن اور لاسٹ پورشن، کین یو کوریلیٹ اٹ؟ یہ ہے اس آیت کی لنگوسٹک سیمیٹری. میریکولس خوبصورتی ہے قرآن کی کہ ایک ہی آیت کے اندر فرسٹ پورشن لاسٹ پورشن کے ساتھ اس طرح کیا ہو رہا ہے؟ کنیکٹ ہو رہا ہے. اب ہم دیکھیں گے سیکنڈ پورشن. سیکنڈ پورشن کس کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے؟ ود دا ایٹھ پورشن، ہے نا. سیکنڈ پورشن کیا تھا؟ لا تأخذہ سنۃ، کہ نہیں پکڑتی اللہ کو نیند. کیسا ہے اللہ؟ کہ اسے نیند کبھی بھی نہیں آتی، نہ ہی اسے نیند کا جھونکا آتا ہے. دیٹ مینس وہ کبھی بھی نہیں تھکتا. اور ایٹھ پورشن دیکھیے آپ، سیکنڈ لاسٹ، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں اسے بوجھل کرتی، تھکاتی ان دونوں کی حفاظت کرنا. کن دونوں کی؟ زمین و آسمان کی حفاظت کرنے میں اللہ ذرا بھی نہیں تھکتا. اور سیکنڈ پورشن میں آیا نہ اسے کبھی نیند آتی ہے، نہ کبھی اسے جھونکا آتا ہے. تو سیکنڈ اینڈ ایٹھ پورشن بھی کیا ہو رہا ہے؟ کوریلیٹ ہو رہا ہے. اچھا، یہ جو حفاظت کی بات ہوئی یہاں پر، تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی زمین و آسمان کی حفاظت میں نہیں تھکتا تو میری اور آپ کی حفاظت کرنا کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو پھر جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. Got it? No, Suraya, please don't share. اب ہم دیکھیں گے تھرڈ پورشن کس کے ساتھ کوریلیٹ ہونا چاہیے؟ سیونتھ کے ساتھ. سیونتھ کے ساتھ. اب آپ دیکھ رہے ہو اسکرین پر تھرڈ پورشن کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. لیے اس کے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ صرف زمین و آسمان کا مالک ہی نہیں، اونر ہی نہیں، بلکہ ہر چیز زمین و آسمان میں اللہ کی کیا ہے؟ فرما بردار، اوبیڈینٹ ٹو اللہ. جیسے ہم نے اگزامپل لیے تھے سورج، چاند، ستارے. اور سیونتھ پورشن میں آتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیوں اللہ کی ہر چیز فرما بردار ہے؟ کیونکہ پھیلی ہوئی ہے اللہ کی کرسی. اللہ کی کرسی زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے.
یعنی اللہ مالک ہے، بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہت، اس کی حکومت زمین و آسمان پر ایسے چلتی ہے، ایسی چھائی ہے کہ ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہو، ستارے ہو، بارش ہو، پیڑ پودے ہو، ہوائیں ہو، ہر چیز اللہ کے تابع ہے. Can you see the relationship in these ayat, in these portions? سمجھ میں آ رہا ہے the beauty of the ayat? نشات؟ جی باجی. Very ہاں fascinating, Baji. یس. ابھی کیا تھرڈ اور کیا ہو گیا ہمارا؟ 7. تو ابھی کیا بچا؟ 4 and Fourth. 6. ویری گڈ ویری گڈ. آپ لوگ الرٹ ہو. 4 اور 6 دیکھیے. 4 اور 6 میں کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے who will come and make شفاعہ؟ کون آئے گا اور سفارش کرے گا اللہ کے پاس؟ ہے کسی کی ہمت، ہے کسی کی مجال کہ وہ اللہ کے پاس سفارش کرے؟ ہاں، اللہ باذنی، سوائے جب تک اللہ جسے پرمیشن نہ دے. یہ 4th پورشن تھا. اور 6th پورشن دیکھیے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور نہیں احاطہ کر سکتا. Nobody can encompass, encircle کسی چیز میں سے. کس کے علم میں سے؟ اللہ کے علم میں سے. کتنا کوئی لے سکتا ہے؟ الا بما شاء، جتنا اللہ جسے دینا چاہے. تو علم کسی کو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ملتا، تو پھر شفاعت کی پرمیشن کیسے کسی کو مل سکتی ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اور اونلی ایکسیپشن از محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 255 سے پہلے ہماری آیت 254 ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی فرما دیا تھا کہ ابھی اپنا مال خرچ کر لو اس دن سے پہلے جس دن نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی دوستی. پڑھے تھے نا؟ یاد ہے اس سے پہلے کی آیت؟ اور اس کے بعد آیت الکرسی آ گئی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سفارش اور شفاعت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ یہ نالج، یہ پرمیشن بھی اللہ کے مرضی کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی. سمجھ گئے؟ اب کیا بچ گیا؟ 5th. Only 5th portion. برابر؟ That is the middle portion. ہاں، اب آپ دیکھ لیجئے. 1 related to 9, 2nd to 8, 3rd to 7th, 4th to 6th. ابھی middle sentence کیا بچا؟ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. وہ جانتا ہے، اللہ علم رکھتا ہے جو کچھ بیچ میں ہے، درمیان ہے، جو کچھ آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے. Can you see؟ کہ جو بھی فرسٹ میں ہے وہ 9th میں ہے، جو بھی سیکنڈ میں ہے وہ 8th میں ہے، جو بھی تھرڈ میں ہے وہ 7th میں ہے، جو بھی 4th میں ہے وہ 6th میں ہے. اللہ knows. And this is one of the best proofs to prove کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کہ یہ میریکل ایک آیت کے اندر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. وہ جانتا ہے تمہارا پاسٹ، تمہارا فیوچر، تمہارا پریزنٹ. وہ جانتا ہے تم نے پہلے کیا کیا ہے اور تمہارے ساتھ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. اللہ knows and you know nothing. تو یہ کو ریلیشن شپ اس آیت کو بنا دیتی ہے اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ، اور بھی زیادہ میریکلس، اور بھی زیادہ خوبصورت. isn't it؟ اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے.
Subhanallah. Can you see the relationship now? जी बाजी, it's क्या हमें beautiful. इतना, yes, do we even ponder upon this ayat? क्या हम इस पे इतना गौर करते हैं जितना गौर करने का हमें अब इसका हक नजर आ रहा है? What an आयत! और अगर एक आयत के अंदर इतना खजाना है तो पूरे कुरान में कितना खजाना है? और हम क्या करते हैं? क्या हम उसका हक अदा कर रहे हैं? और फिर हम अपने आप को समझते हैं आलिम, स्कॉलर्स, we are so educated, we have degrees and certificates and we are PhDs and what not. क्या नॉलेज है हमारे पास और क्या हम उसका हक अदा कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। इसके बारे में क्योंकि हमने देख लिए कि ये आयत जो है हमारी हिफाजत के लिए है, अभी मैंने वो यहाँ पर शेयर की थी आपके साथ हदीस स्क्रीन पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई अपने बिस्तर पर सोने जाए और आयतल कुर्सी पढ़ ले तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसके लिए एक मुहाफिज अपॉइंट करते हैं और वो क्या करता है, रात भर तुम्हारी हिफाजत करता है और शैतान को सुबह तक तुम्हारे करीब भी आने नहीं देता। जो अल्लाह जमीन और आसमान की हिफाजत कर रहा है वो तुम्हारी भी हिफाजत करेगा। तुम सच्चे दिल से एहसास के साथ इस आयत को सोते वक्त पढ़ लो तो सुबह तक हिफाजत, सुबह में पढ़ लो तो रात तक हिफाजत। हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ लो तो क्या पढ़े थे हमने? जन्नत में जाने से सिर्फ मौत ही उसको रोक सकता है। Exactly. So there is nothing in between you and Jannah except your death, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ऐसी अजीम आयत के बारे में हम क्यों ना और जाने। एक हदीस हमको मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को एज अ गार्ड रखा था, हिफाजत के लिए। जो रमजान की ज़कात का माल जमा हुआ था उसका उनको मुहाफिज बनाया था, वो हिफाजत कर रहे थे। ये सही बुखारी की रिवायत है। अब क्या हुआ कि वो पहरा दे रहे थे कि वहां शैतान आया इंसानी शक्ल में और माल समेट समेट कर जमा करने लगा। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे पकड़ लिया। अब वो रोने धोने लगा, बहाना बनाने लगा कि मेरे बीवी बच्चे क्या है, भूखे हैं, मुझे जाने दो। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको जाने दिया और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी खिदमत में हाजिर होकर सारा कुछ बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा के वो फिर से आएगा, वो फिर से आएगा। और नेक्स्ट नाइट वही हुआ कि वो फिर से आया। अब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सेकंड नाइट भी उसको इसी तरह माफ करके छोड़ दिया और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो फिर से आएगा और थर्ड नाइट वो फिर से आया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अब की दफा मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जब वो आया तो उसे पकड़ लिया और कहा कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा छोड़ दे, रिक्वेस्ट करने लगा। अच्छा, फिर अब उसने एक डील कर ली, छोड़ दे तो मैं तुझे एक ऐसी चीज बताऊंगा कि कोई जिन या शैतान तेरे पास ही नहीं आ सकेगा, ऐसी चीज मैं तुझे बता दूंगा। तो अबू हुरैरा कहते कि मैंने कहा अच्छा बता दे। तो उसने कहा आयतल कुर्सी। वो आयतल कुर्सी है कि जो उसे पढ़ ले तो उसके पास कोई जिन या शैतान नहीं आ सकता। तो फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे छोड़ दिया और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाकया बताया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ بہت جھوٹا ہے، ایکچولی وہ بہت جھوٹا ہے کیونکہ وہ شیطان تھا اور وہ بہت جھوٹا ہے، لیکن یہ بات تو اس نے سچ کہی، یہ بات اس نے کیا کہہ دی؟ سچی کہہ دی کہ جو کوئی آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو شیطان اور جن سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا ایک اور واقعہ اس کے بارے میں، الحمدللہ۔ اب آپ بتائیں کہ اپنی حفاظت کے لیے کیا ہم اس آیت کو اب سمجھ کر پڑھیں گے یا ابھی بھی دوڑ بھاگ کرتے ہوئے پڑھیں گے؟ سمجھ کر پڑھیں گے باجی۔ انشاءاللہ۔ اوکے، ناؤ جیسا کہ میں نے پرومس کیا تھا کہ اس آیت میں جو شفاعت کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اللہ جسے اجازت نہ دے تو کون ہے جو اللہ سے سفارش کرے؟ تو یہ سفارش کیا ہے جاننا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا ریسرچ کیا ہے میں نے اور بہت کچھ آپ لوگ بھی جانتے ہو، لیکن کیا ہوتا ہے نا، ہم لوگ اس پہ غور نہیں کر پاتے کہ کیا ہے یہ شفاعت۔ تھوڑا سا ہم لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں یا کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے واٹ از شفاعت، واٹ از انٹرسیشن؟ اینی بڈی؟ صرف مطلب بتائیے کیا ہوتا ہے سفارش شفاعت کا؟ ریکمینڈیشن ہوتا ہے بچی۔ ریکمینڈیشن، انٹرسیشن، پھر بھی یہ ورڈز کیسے لگتے ہیں ہم کو؟ بہت بھاری بھرکم لگتے ہیں نا، سمپل ورڈز۔ عائشہ؟ اگر ہم نے اپنا کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو ہم ایک ایسے بندے سے اپنی سفارش کا کہتے ہیں جس کے زیادہ لنکس ہوتے ہیں یا جس کی زیادہ اپروچ ہوتی ہے۔ ویری گڈ، دس از واٹ، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ دنیا میں ہم لوگ کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے سفارش، کہتے کہ تمہارا فرینڈ ہمارے آفس میں باس ہے تو ذرا اس سے کہہ کر میرا یہ کام کروا دو یا میرا پروموشن کروا دو۔ یا اگر کسی کی پہچان ہے اسکول میں، آپ کے بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ سفارش کروا دیتے ہو۔ تو یہ جو دنیا میں سفارش ہوتی ہے، یہ دنیا میں تو ہم لوگ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کی، کبھی فری میں کرتے ہیں، کبھی دوستی کی خاطر کرتے ہیں، اور کبھی کوئی پیسے لے کر بھی کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے قیامت کے دن کون کرے گا سفارش؟ کس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دیں گے؟ کیسی ہوگی وہ سفارش؟ کیا کافروں کی سفارش ہوگی؟ کیا منافقین کی سفارش ہوگی؟ یا صرف مسلمانوں کی سفارش ہوگی؟ تو یہ آج ہم تھوڑا سا اس پر فوکس کریں گے انشاءاللہ، بیکاز یہ ٹاپک یہاں پر ہمیں ملا ہے آیت 254 میں بھی اور 255 میں بھی۔ اوکے، بہت ساری حدیث، تفسیر اور اسکالرز کی نوٹس اور ان کے بیان سن کر میں نے یہ کچھ نوٹس بنائی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس میں میری طرف سے کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ویری سمپل میننگ آف شفاعہ۔ اگر اردو والے کوئی پریزنٹ ہے تو ان کو پتا ہے کہ آڈ اینڈ ایون، انگلش میں ہم کہتے ہیں آڈ اینڈ ایون، تو آڈ کے لیے وتر یا وتر ورڈ ہے نا، اور ایون کے لیے کیا ہے؟ شفاعی ہے نا، شفاع وہی ورڈ ہے نا۔ تو یہ شفاع وہی میننگ ہے شفاعت، اس کا میننگ ہے ایون، یعنی میں اکیلی ہوں، ابھی میں کسی کو بلا رہی ہوں میری سفارش کے لیے، تو میں اور وہ دونوں مل کر کیا ایک اور ایک ہو گئے دو، 1 + 1 = 2، سو وی ہیو بیکم ایون۔ یہ ہے شفاعت کا مطلب لنگوسٹکلی، اوکے، لٹرل سینس میں۔ اب 254 آیت میں اللہ نے فرما دیا کوئی سفارش تمہاری کام نہیں آئے گی، جو بھی عمل کرنے ہیں، جو بھی صدقہ کرنا ہے، جو بھی خرچ کرنا ہے دنیا میں کر لو۔ اور آیت 255 میں فرما لیا کہ کون ہے جو
शफाअत करे सिवाय उसके जिसे अल्लाह परमिशन दे दे। तो अब हम देखते हैं कि किसे अल्लाह ताला परमिशन देंगे और किसके लिए। दो तरह के लोग, दो तरह के लोग होंगे। एक, जिनको सिफारिश, किसी की सिफारिश करने का मौका दिया जाएगा, परमिशन दी जाएगी, ओके, जो सिफारिश करे। तो वो तो बहुत ही ऑनरेबल लोग हैं कि जिसको ये परमिशन मिलेगी कि आप सिफारिश करो। और उसमें नंबर वन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद तमाम अंबिया, ऑल द प्रॉफिट्स, नंबर 2 ऑल द प्रॉफिट्स, नंबर 3 एंजल्स, फरिश्तों को भी ये अल्लाह ताला ऑनर देंगे कि वो सिफारिश कर सके। सो नंबर 3 एंजल्स, नंबर 4 सिद्दीकीन, सच बोलने वाले, नंबर 5 शुहदा, नंबर 6 सॉलिहीन, नंबर 7 मार्टिर्स कौन, जिन्होंने अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। नंबर 7 बाजी, कैन यू गो स्लो? नहीं, आई कैन नॉट गो स्लो, आप लोगों को फास्ट लिखना ही होगा। So I was saying number 1 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, number 2 तमाम नबी, all the prophets, number 3 तमाम फरिश्ते, angels, number 4 सिद्दीकीन, सच बोलने वाले, number 5 शुहदा, number 6 सॉलिहीन, number 7 मार्टिर्स, जिन्होंने जान कुर्बान कर दी अल्लाह की राह में। नेक्स्ट नंबर हाफिज, जो कुरान के हाफिज है। तो ये ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है कि जिनको अल्लाह ताला सिफारिश करने का ऑनर बख्शेंगे। लेकिन किसके लिए ये सिफारिश कर सकेंगे, अब वो सेकंड कैटेगरी है। तो ये जो सेकंड कैटेगरी है ये हमारी कैटेगरी है ना, तो हमको ये जानना जरूरी है कि किस किस की सिफारिश हो सकेगी। जानना चाहते हैं ना, तो लिख लीजिए, इसमें एक ही क्वालिटी है या 2 क्वालिटीज लिख लीजिए। नंबर 1 ईमान वाले, नंबर 1 ईमान वाले, और नंबर 2 जिनसे अल्लाह राजी है, जिनसे अल्लाह राजी है। किन की सिफारिश होगी, क्या 2 पॉइंट्स लिखे जल्दी बताओ। ईमान वाले और जिनसे अल्लाह राजी है। हाँ, अभी अपने आप को चेक करना है हमें, ओके। अब हम सोचेंगे कि कयामत का दिन है और मालिकी यौमिद्दीन तो अल्लाह है, और गफूरुर रहीम भी अल्लाह है, अरहमुर राहिमीन भी अल्लाह है। अल्लाह की रहमत है, जिसे अल्लाह चाहे उसे माफ कर सकता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्यों अल्लाह ने ये शफाअत रखी, क्यों अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी लिस्ट इन लोगों को शफाअत का ये प्रोसेस क्यों रखा अल्लाह ने? ये सवाल दिल में आ रहा है कि नहीं? अल्लाह जिसे चाहे उसे माफ कर दे, और फैसला तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह इज द जज। फिर ये शफाअत क्यों? तो ये सवाल का जवाब हमें ऐसे मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत का एक हिस्सा है शफाअत। अल्लाह की रहमत का एक हिस्सा, एक तरीका है शफाअत, कि जो अल्लाह के खास बंदे हैं ना, ये सारी लिस्ट जो हमने देखी ना इतनी बड़ी, वो अल्लाह के सब खास चुने हुए बंदे हैं, और उन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए क्या कुछ नहीं किया दुनिया में। नबियों ने, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, हाफिज, इन सब ने बड़ी कुर्बानियां की। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको कयामत के दिन ऑनर बख्शना चाहता है, उनको वो मकाम अता करना चाहता है। तमाम आलमीन के सामने उनको इतनी इज्जत बख्शना चाहता है कि अल्लाह उन्हें सिफारिश
اور شفاعت کی کا آنر دے رہا ہے. سمجھ گئے کہ ان کے ذریعے، اب ان کے ذریعے اللہ ان لوگوں کی سفارش کروائے گا، کن لوگوں کی؟ جو ایمان والے بھی ہیں اور جن سے اللہ راضی بھی ہے. اوکے، سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ تو اب اس لسٹ میں ہم نے دیکھا کہ کیا اس لسٹ میں صرف نبی ہی نبی ہے؟ کیا اس لسٹ میں صرف نبی ہی نبی ہے؟ نہیں باجی. اس میں انسانوں کی کیٹیگری بھی آ رہی ہے نا، دوسرے نارمل، کہ جو سچ بولنے والے صالحین ہیں، جو قرآن کے حافظ ہیں، جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، ہے نا، اولیاء اللہ ہے. تو ان لوگوں سے سفارش کروانے کے لیے حضرت حسن البصری رحمت اللہ علیہ کا کوٹ ہے. انہوں نے کیا کہا؟ اسی لیے انکریز دا نمبر آف یور رائٹیس فرینڈس. کیا کرو؟ اپنے ایسے نیک صالح لوگوں کا ساتھ اور ان سے دوستی بڑھاؤ. ڈونٹ ہینگ اراؤنڈ لوزرز. اپنی کمپنی چیک کرو، نیک صالح لوگوں کی محفلوں میں بیٹھا کرو، کہ ہو سکتا ہے کہ یہی نیک صالح لوگوں کو سفارش کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے، اور کیونکہ آپ ان کی سنگت میں تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے آپ کی سفارش کر دے، ہے نا. اور بد اخلاق لوگوں کی محفلوں سے دور رہو، کہ وہ اپنے برے اخلاق اور برے عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ انفلوئنس تم پر بھی ہو جائے. سو واٹ ڈو یو چوز؟ گڈ کمپنی اور بیڈ کمپنی؟ وہ تم کو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی. اسی لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں محبت بھی صالحین سے کرنی ہے انشاءاللہ. اب ہم نے دیکھ لیا اللہ wants to honor one group of people and simultaneously wants to through them forgive another group of people. سمجھ میں آ گیا؟ اب اللہ تعالیٰ دو طرح کے گروپ کا فائدہ کر رہے ہیں. ایک گروپ کو آنر مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، اور دوسرے گروپ کو مغفرت، شفاعت، ان کو سفارش سے بچا لیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یا تو ایک گروپ میں کر دے یا دوسرے گروپ میں، تیسرے گروپ میں نہ کرنا، ہے نا. تو ابھی دعا کر لو اللہ سے کہ اللہ ہمیں ان دونوں میں سے ایک گروپ میں تو کر ہی دے پلیز، ہے نا، انشاءاللہ. اس کا ایک ایگزامپل ملتا ہے ایک حدیث کے تھرو، کہ جیسے ایک انسان تھا، میں آپ کو حدیث کوٹ نہیں کر رہی ہوں، ایگزامپل دے رہی ہوں، کہ سمجھو کوئی ایک انسان ہے بہت گنہگار، مسلمان لیکن گنہگار، اور اس کی بہت ساری بری عادتیں بھی ہیں. لیکن جیسے ہم جانتے کہ ہر انسان کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہے، تو اگر اس کے اندر دو اچھائیاں تھی، کیا اچھائیاں تھی؟ کہ وہ اپنا پیسہ غریبوں میں بانٹتا تھا ایز اے لون. جس کو ادھار چاہیے، مدد چاہیے، تو وہ ان لوگوں کو لون دیتا تھا، ادھار پیسے دیتا تھا. اور پھر جو جمع کرنے جاتا تھا نا اس کا آدمی، اس سے کہتا تھا کہ اگر کوئی مہلت مانگے تو اسے مہلت دے دینا، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا. اور پھر اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ سے امید رکھتا تھا اچھی، کہ اللہ میں لوگوں کے ساتھ آسانی کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تو میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، رحمت کا معاملہ کرے. تو یہ بھی کیا ہو گئی؟ شفاعت ہو گئی، کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سفارش کا معاملہ کر دے. اوکے، اب ایک پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ، سب سے اوپر لکھ لیجئے کہ کل اللہ شفاعت جمیعا. اس کا میننگ ہے ساری کی ساری شفاعت all together صرف اللہ کے پاس ہے. ہاں ایکسکیوز می.
یعنی سارا فیصلہ کس کی شفاعت کرانی ہے، کس سے کرانی ہے، کرانی یا نہیں کرانی ہے، یہ سارا فائنل اتھارٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. شفاعت کسی کا حق نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے، ہمارا رائٹ نہیں ہے. سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے جس سے اللہ چاہے. تو کس کے لیے نہیں ہے میں نے آپ کو لکھوا دیا تھا. آپ اگر پوائنٹس لکھ رہے ہو تو کس کے لیے شفاعت بالکل بھی نہیں ہے، 0%. نو شفاعت فار کفار اینڈ نو شفاعت فار منافق. کیا لکھا شمیم؟ No shafaat for kuffar and munafiq. ویری گڈ. آئی ایم گوئنگ فاسٹ بیکاز مجھے ٹاپک کمپلیٹ ہی کرنا ہے. اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شفاعت ہوگی وہ کیسی ہوگی، کب ہوگی، کہاں ہوگی. وی ول کم ٹو دیٹ. اس سے پہلے جو ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کے دماغ میں نہ آئے، ابھی میں آپ کو یاد دلاؤں گی تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہم نے کیا پڑھ چکے ہیں شفاعت کے بارے میں، کہ قرآن ہماری شفاعت کرے گا، ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا. کین یو سی اٹ آن دا اسکرین؟ صحیح مسلم. ریڈ دا قرآن. قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے آئے گا. تو ہے نا قرآن بھی ہمارے لیے سفارش کرنے والا؟ یاد آیا جی ہے نا؟ باجی. ویری گڈ. ہمارے امی ہے نا ماشاءاللہ بہت قرآن پڑھتے پورا دن. تو جب بھی میں دیکھتی ہوں نا تو مجھے یہی خیال آتا ہے کہ اللہ قرآن تو ان کے لیے ماشاءاللہ ضرور سفارش کرے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے دیکھے کہ جیسے ہی رمضان کا موسم آتا ہے تو پھر کون ہمارے لیے سفارش کرتا ہے؟ پڑھ چکے ہم لوگ، یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ دیکھیے اسکرین پر ہے. فاسٹنگ اینڈ قرآن یعنی روزہ ڈھال ہے، سیام. روزہ بھی ہمارے لیے سفارش کرے گا اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے دیں گے. تو پھر ہماری سفارش اللہ تعالیٰ خود ہی کر دیں گے بیکاز آف دا فاسٹنگ. ریان دروازے سے جنت میں انٹری ہے. اور روزہ کہے گا کہ میں نے اسے دن بھر بھوکا رکھا، اور قرآن کہے گا کہ یہ رات میں قیام اللیل کر کے رات بھر قرآن نے اس کو جاگتا رکھا. تو یہ دونوں اس کی سفارش کریں گے. یعنی کیا کریں گے؟ اسے جہنم میں جانے سے بچا لیں گے. تو سفارش کا مین مقصد ہے کہ جہنم میں انٹری ہو ہی نہ. اوکے، تو جہنم سے بچا لینا یہ ہی سب سے بڑی کامیابی ہے قیامت کے دن. تو قیامت کے دن کون کون تم کو جہنم سے بچا سکتا ہے؟ ہاں، ہم نے کل ہی پڑھ لیے کہ تمہارے اعمال تو تم کو بچا ہی نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے اعمال بھی نہیں بچا سکتے مجھے جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو. اور اللہ کی بہت بڑی رحمت کا حصہ ہے یہ شفاعت. تو قرآن، روزہ، نماز، لکھ لیجئے، لسٹ بھی لکھ لیجئے. قرآن، اور قرآن میں ہم نے سورہ بقرہ کی حدیث پڑھ چکے ہیں. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے آگے آئے گی اور اپنے پڑھنے والوں کو کیا کرے گی؟ اپنے پڑھنے والوں کے لیے یا تو چھتریاں بن جائے گی یا پھر پرندوں کے جھنڈ یا بادلوں کا سایہ، کیونکہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا. اور یہ دونوں صورتیں وہ کیا کرے گی؟ انٹرسیڈ کرے گی، سفارش کرے گی اللہ کے پاس اپنے پڑھنے والوں کی، اور انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچا دے گی. سبحان اللہ، ہے نا سفارش. پھر ہمارا صدقہ، پھر ہماری نماز، ہمارے سجدے. کل ہی ہم نے پڑھے نا کہ زمین گواہی دے گی. تو زمین کا وہ حصہ جہاں پر ہم نے سجدہ کیا ہے وہ گواہی دے گا نا اللہ کے پاس کہ اللہ یہ تیرے بندے نے میرے اسی زمین کے حصے پر نماز اور سجدہ پڑھا ہے، کیا ہے، تو اس کی تو سفارش کر دے اللہ، اسے تو کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری مخلوق
पूरी अल्लाह की क्रिएशन, पूरी दुनिया भी या तो आपके हक में या आपके खिलाफ गवाह बन सकती है। सूरह मुल्क भी है, क्या करेगी आपके लिए? अल्लाह से सिफारिश करेगी, हुज्जत करेगी, बचाएगी इंशाल्लाह। ये सब कब होगा? इफ एंड व्हेन अल्लाह परमिट्स, जब जिसे अल्लाह क्या करे, अल्लाह उसे जब इजाजत दे, तो ये सारी चीजें भी और ये सारे लोग भी जो हमने लिस्ट पढ़े, प्रॉफिट्स, नबी, फरिश्ते, सिद्दीक, शहदा, ये सब भी करेंगे सिफारिश, लेकिन अल्लाह के हुक्म से। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं कि इस सिफारिश में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? Who will have the lion's share of शफाअत? सबसे बड़ा शफाअत का मकाम किसका है सिफारिश का? हबीबुल्लाह, रसूलुल्लाह, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ा सिफारिश का मर्तबा शफाअत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ओके, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने तरह की सिफारिश करने का ऑनर है? आपको पता है कितने तरह की? मैं थोड़ा फास्ट ही जाने वाली हूँ, आप समझ लीजिए, अपने पॉइंट्स में जैसे चाहे लिख लीजिए। एक है शिफातुल आम्मा, आम्मा का मतलब होता है आम, द जनरल शिफात, सबके लिए। वो होगी शफाअतुल कुबरा, सबसे बड़ी अजीम शफाअत, वो सबके लिए आम है, फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एंड जिन। उसके बाद है शफाअत फर्स्ट एंट्री, जन्नत में फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट बैच जो एंटर करेगा, उनकी शफाअत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। उसके बाद वो ईमान वाले जो गुनहगार है, ईमान वाले तो है बट गुनहगार है, तो उनकी शफाअत, उनकी सिफारिश होगी, बट कब होगी? अल्लाह, कब होगी? वो कहाँ पहुंच चुके होंगे? जहन्नम में। और फिर वहां से निकालने की, वहां से कौन निकाल सकेगा उनको? Who will do the mercy petition for them? ये mercy petition आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, और जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान होगा, उसे अल्लाह के हुक्म से यही शफाअत होगी कि फिर उन्हें जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसी बहुत सी सिफारिशें हैं। अगर हम जाएं स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहला मकाम हमको मिलता है मकाम महमूद। मकाम महमूद, जिसके बारे में कुरान पाक में सूरह इसरा में आयत 79 में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मकाम महमूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होगा। और हर अजान के बाद जो दुआ भी हम पढ़ते हैं कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम महमूद अता कर। तो क्या है ये मकाम महमूद? इट इज द स्टेशन, मकाम स्टेशन। महमूद द मोस्ट प्रेज वर्दी, सबसे ज्यादा तारीफ के लायक वो मकाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। वो कैसे होगा कि कयामत के दिन हम जानते हैं कि सारी मखलूक, जिन और इंसान और फरिश्ते सारे सफ दर सफ खड़े हो जाएंगे, और हम जानते हैं कि उस दिन सूरज कहाँ होगा? सवानेज़े पे, और रिजल्ट का टेंशन। और लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हियरिंग शुरू ही नहीं करेंगे, वो प्रोसीडिंग्स, कामकाज शुरू ही नहीं हो रहा है। कुरान पाक में आता है कि बाल सफेद हो जाएंगे, लोग अपने ही पसीने में डूब रहे होंगे, नफसा नफसी का आलम होगा। और अब जो है ना, थक जाएंगे, परेशान, स्टैंडिंग फॉर सो मेनी इयर्स, सालों तक खड़े होंगे।
اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر بولیں گے کہ ابھی کچھ تو شروع تو ہو ہماری پروسیڈنگس. تو پھر ہم جانتے کہ اس دن تو زبان سب کی بند ہوگی، سب ہاتھ باندھ کے صفوں صف کھڑے ہوں گے. Everything I am telling is from the hadith. I am not quoting the hadith, but everything is from the hadith. اور پھر کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جسے پرمیشن دے گے نا ان کی زبان کھلے گی، اور پھر وہ جا کر ریکویسٹ کریں گے. کس سے؟ ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام سے، کہ اے آدم علیہ السلام آپ تو جا کر ریکویسٹ کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ پروسیڈنگ شروع کرے. یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب سے پاپولر حدیث، اور ہم سب جانتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ میں اللہ کے سامنے جا کر یہ ریکویسٹ کروں. I won't be able to do that. Why? Because ان کو اپنی وہ غلطی یاد آ جائے گی اور وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں. اس کے بعد وہ کہیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس اور ان سے ریکویسٹ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کی ریکویسٹ قبول کر لی جائے. تو پھر وہ ریکویسٹ کریں گے نوح علیہ السلام سے. نوح علیہ السلام بھی کہہ دیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. اب تم لوگ کیا کرو، جاؤ ابراہیم علیہ السلام سے دعا کرو، وہ خلیل اللہ ہے. اب وہ بھی کہیں گے کہ میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں، ان کو بھی اپنی کوئی کوتاہی یاد آ جائے گی. اور پھر فائنلی وہ جائیں گے کس کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور فائنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی اس کا اہل ہوں اور میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. اس دن سارے انسان اور جن سب کھڑے ہیں پریشان. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سیدھا سجدے میں سجدہ ریز ہو جائیں گے. اور یہی ہے شفاعت القبریٰ، یہ ہے شفاعت العامہ، عام شفاعت، کیونکہ تمام انسان اور تمام جنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ریکویسٹ کریں گے. اور کیسے کریں گے یہ حدیث میں آگے آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اور آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہو اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے، اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں ہی رہوں گا. اس کے بعد اللہ کی رحمت جاگ اٹھے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یعنی اللہ کا حکم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو، تمہاری عرض سنی جائے گی. That means plead and it will be heard. تمہاری درخواست منظور ہوگی، سفارش قبول ہوگی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے مالک کی اس طرح حمد کروں گا، ایسی تعریف کروں گا جو وہ مجھے اس وقت سکھائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کریں گے ایسے ورڈز تعریف کے جو آج سے پہلے نہ کبھی کسی نے کیے ہیں نہ سنے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اللہ کی تعریف بیان کریں گے. تب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش کبریٰ، شفاعت کبریٰ کو قبول فرمائیں گے، اور پھر وہ قیامت کے دن کی پروسیڈنگز، ہیئرنگ شروع ہوگی، کام کاج حساب کتاب شروع ہوگا. تو یہ ہے مقام محمود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہوا ہے. یہ سب کے لیے کیا ہے؟ عام ہے. اس کے بعد
اب جو ہے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا کہاں پہ کہیں کچھ نمبر آئے گا کیا ہمارے لیے کوئی چانس ہے؟ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں، یا میں اکیلی بولتی جا رہی ہوں؟ جاننا چاہتے باجی. Are you with me? Yes باجی, yes very much. یس. اب دیکھیے، اب جو حساب کتاب شروع ہوگا نا، تو حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری امت میں سے سب سے پہلے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. یعنی ابھی جو شفاعت ہو گئی، پروسیڈنگ شروع ہو رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا فرما رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 ایسے لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو جنت میں انٹر کرا دیجئے، کیونکہ جنت میں انٹری صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. وہ فلیگ، وہ جھنڈا جسے کیا کہا گیا ہے، I've noted it down. What is it? Liwa al-Hamd. Liwa al-Hamd, the flag of praise. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ جھنڈا ہوگا، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت پر نوک کریں گے تو انہی کے لیے جنت سب سے پہلے کھولی جائے گی. اور یہ 70,000 کون ہوگے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں پہنچا دیں گے؟ جانتے کون ہوں گے وہ؟ پتہ ہے کسی کو وہ حدیث؟ سریا؟ باجی جس نے کبھی وہ لکی اور انلکی کا سب ویری گڈ، یاد. ویری گڈ، ویری گڈ. میری امت میں سے وہ لوگ جو خالص اللہ پر توکل کرتے ہیں، 100% ٹرسٹ. انہوں نے 3 چیزیں کبھی نہیں کیے. نمبر 1، نہ داغ لگائے. آج کے زمانے میں اس کو ٹیٹو سمجھ لیجئے. نمبر 2، نہ جھاڑ پھونک کیا. اس میں بریکٹ میں آپ تعویذ بھی لکھ سکتے ہو. اور نمبر 3، نہ فائل کھولا، نہ اپنا فیوچر جاننے کے لیے ایسٹرولوجر کے پاس گئے فائل کھولا. یعنی یہ شکن، بدشگنی اور ایسٹرولوجی، یہ ساری بدعتیں، یہ جو اندھا وشواس ہے نا، what do we call it in English؟ تو جن لوگوں نے ایسا کوئی شرک نہیں کیا، ہاں بولو سوریا. سپرسٹیشیس. نو سپرسٹیشن، ویری گڈ. ان کا 100% اللہ پر توکل ہے. انہوں نے کبھی نہ کوئی شرک کیا، نہ بدعت کی، نہ فائل کھولا، نہ تعویذ پہنے، نہ جھاڑ پھونک کیے، نہ نیمبو اتارے، نہ مرچی اتاری. کوے کے بولنے پر بھی نہیں ڈرے، بلی کراس کرنے پر بھی ٹینشن نہیں لیا. ان کا سارا توکل صرف اللہ پر تھا. نہ کسی اولیاء کو پکارا، نہ یا غوث پاک، نہ یا علی، نہ یا جبریل، نہ یا رسول، صرف یا اللہ. ہر دعا کیسے مانگی؟ یا اللہ. اور اللہ کے 99 نیمز لے کر پکارا، کسی اور کو اللہ کے سوا نہیں پکارا. ایسے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اوکے، اب اللہ سے دعا ہی نہیں کرنی ہے، کام بھی ایسے کرنے ہیں کہ ایسے ہمارا بھی ایسا حشر ہو. اس کے بعد شفاعت کنٹینیو. اب جو مسکین ہوں گے، ہم جانتے سب سے پہلا حساب مسکین کا ہونے والا ہے نا، تو مسکین کا حساب آسان ہوگا. پھر ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچا دیں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ حساب کتاب ہو رہا ہے. اب دیکھیے کہ پل صراط سے لوگ کراس ہو رہے ہیں، اور ہم جانتے کہ کچھ لوگ لائٹننگ سپیڈ سے کراس ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ گھوڑے کی سپیڈ سے، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے، اور کچھ
کرال کرتے ہوئے اور بہت سارے جہنم میں گر جائیں گے. اللہ اکبر. اب جو کراس کر کے چلے گئے نا، جو مومن نیک بخت وہ کراس کر کے چلے گئے، یعنی انہوں نے پل صراط کراس کر لیا. اب دیکھتے کہ ارے میرا بھائی میرا پیچھے جو آ رہا تھا وہ تو گر گیا جہنم میں. اب وہ جو کراس کر گیا وہ اللہ سے سفارش کرے گا. جب اللہ اسے پرمیشن دے دیں گے وہ کہے گا ربنا ربنا اخواننا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمارے بھائی وہ ہمارے ساتھ عبادت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، صدقہ بھی کرتے تھے، یا اللہ ان کو بچا لے، اللہ اچھے تھے، نیک تھے اللہ. تو اگر اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کرنا چاہے، اللہ اگر ان سے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش سن لے گا، مسکرا دے گا، کہے گا جاؤ جاؤ. اگر ان کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان ہے تو ان کو باہر نکال لاؤ. اب کیسے پہچانیں گے؟ وہ تو جہنم میں گر گئے نا. جہنم میں گرتے ہی کیا ہوئیں گے؟ جل جائیں گے نا. وہ جل گئے تو کیسے پہچانیں گے؟ دیٹ از مائی کویشچن. اور اسی کویشچن پر، اسی نوٹ پر مجھے یہاں رکنا ہوگا بیکاز ٹائم اپ ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ کیونکہ یہ ٹاپک ہی کچھ ایسا ہے کہ اسے میں تھوڑا سا کنٹینیو کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آن منڈے. اور ٹیوزڈے آپ کا جو پریزنٹیشن ہوگا انشاءاللہ، تو آپ اپنے اپنے نام، اپنی اپنی فیوریٹ آیت کا نمبر چوز کر کے اور 2 منٹ کا اپنا آڈیو بنا لیجئے کہ سیکنڈ پارے کی کون سی آیت آپ کی فیوریٹ ہے. اس کے بارے میں 2 منٹ کے بارے میں آپ ہمیں ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے. تو ٹیوزڈے کے دن ہمارا جو ٹیوزڈے یا تھرسڈے، واٹ از دا ڈیٹ؟ 28 آف Tuesday ہے فیبروری. بجے. ہاں، Tuesday ہے اس بجے. دن آپ کا یہ پریزنٹیشن پلے کیا جائے گا سب کے سامنے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ریکارڈنگ سٹاپڈ.